नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। बहुत से लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो देखें, एक चीज़ याद रखें कि मैं आपको जनरली सबको कहती हूँ कि रोज़ ही जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करते हैं। तो आप सब अपने दिल में दुआ कर लिया करें, एक जनरल दुआ सबके लिए किया करें कि अल्लाह ताला जो भी इस वक्त जिस परेशानी में, अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर दे। जो किसी बीमारी का शिकार है, अल्लाह उन्हें कामिल शिफा अता फरमा दे। हम सब की तरफ से ये दुआ है। जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनके हक में बेहतरी फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। आज हम अपना 20वां पारा शुरू करेंगे। सूरतुन नमल अभी बाकी है, आयत नंबर 60। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ला लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजतिन मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा आलिहुम मअल्लाहि बल हुम कौमुन यअदिलून आ इलाहुम मअल्लाह। जी, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? अल्लाह ताला की निशानियां। कल से हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ तरह से डिफरेंट स्टाइल्स के साथ बहुत सारे असलूब इस्तेमाल करके हमसे बात की है, हमसे कन्वर्सेशन की है, हमें समझाने की कोशिश की है। कभी अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाते हैं कि हम समझ जाएं, उसके वजूद पे, उसकी ज़ात पे और उसकी कुदरत पे मुकम्मल ईमान ले आएं। कभी अल्लाह ताला पुराने ज़माने के अजाब याफ्ता कौमों के वाक़यात बार बार गुजारते हैं ताकि हम डरें उस अजाब से जो उन कौमों पे आया। फिर एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही होती है, इसलिए अंबिया के किस्से बार बार आते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि उसमें से एक लेसन पिक करना होता है कि हम इस दौर में होते या हम पर ऐसी आजमाइश आती तो हम क्या करते। तो हम अंबिया की सुन्नत को देखते हैं और उससे लेसन हासिल करते हैं। तो यही सिलसिला आज भी 20वें पारे में भी हम देखेंगे, इसी तरीके से सूरह आएंगी। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं, क्या ये माबूद बातिला बेहतर है या वो अल्लाह बेहतर है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे ऐसे पुररौनक बाग उगाए जिनके दरख्त उगाने को तुम्हें कुदरत नहीं थी। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? यानी हम कहते हैं कि हम अपने गार्डन्स में बड़े नए नए तरीके के, नए नए तरह के ट्रीज और प्लांट्स लगा लेते हैं। विंटर में अलग लगाते हैं, स्प्रिंग में अलग और समर में अलग। हम नहीं लगाते। हम कितने भी प्लांट्स लगाएं, कितने भी आप सीड्स डाल दें, अक्सर ऐसा होता है कि उसमें पौधा आके ही नहीं देता। पौधा आ जाता है तो फूल आके नहीं देता, फूल आ जाता है तो फ्रूट आके नहीं देता। ये सारे वो मामलात हैं जो टोटल अल्लाह के इख्तियार में, बल्कि ये वो लोग हैं जो गैर अल्लाह को अल्लाह के बराबर ठहराते हैं। क्या ये बुत बेहतर है या वो अल्लाह जिसने जमीन ठहरने के लायक बनाई और उसके दरमियान नहरें बनाई और उसके लिए उसने पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान एक आड़ रखी? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? नहीं, बल्कि इनके अक्सर इल्म नहीं रखते। तो जब भी लोग अल्लाह की कुदरत पे बहस करें, अल्लाह की निशानियों को मजाक समझें, तो इन आयात को, क्योंकि आपके जहन में बार बार आती हैं, हमेशा चैलेंज करें कि कभी तुमने इन बातों पर गौर किया कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला कैसे चला रहे हैं। एक एक सिस्टम, हर चीज सिस्टमैटिक वे में काम कर रही है। क्या ये बुत बेहतर है या वो अल्लाह जो मजबूर और लाचार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और वो उसकी तकलीफ दूर करता है और वो तुम्हें जमीन में जानशीन बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम कम ही नसीहत हासिल करते हो। यहाँ से इतनी खूबसूरत बात पता चलती है कि अल्लाह ताला के सिवा कौन है जो दुआ कबूल करता है। सोच के तो देखें कभी। कुछ भी हम कर लें, दुनिया में कोई शख्स कितनी तरक्की कर ले, उसके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, इल्म बेतहाशा हो, और उसके बाद हम ये चाहें कि वह शख्स हमारी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो वो नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पहले दुआ करें, बाद में दुनियावी असबाब के ऊपर भरोसा करें।
ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارے اسباب استعمال کرتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں اب تو دعا کی ضرورت ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب تو دعا کی ضرورت ہے۔ کتنی یہ غلط بات ہے نا، کہ جب تھک ہار کے سب کر کے بیٹھ گئے، اپنی ساری کوششیں ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کیسا لگتا ہوگا ایسا جملہ، کہ میرا بندہ یہ بھول گیا کہ ہر کام میں کر سکتا ہوں، یہ سارے اسباب جن کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ بھی تو اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر سوال پہ سوال ہے، کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو دیکھیں، زمین سے بھی رزق ہے اور آسمان سے بھی رزق ہے، رزق کی فراوانی ہے، ہر طرف سے اللہ نے رزق دیا ہے، ہمارے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل دو۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے پاس ہے سارا غیب، عالم الغیبی والشہادہ۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ آخرت کے متعلق ہر شخص اندھا ہے، ہر شخص آخرت کے متعلق نہیں سوچتا۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، کافروں نے کہا کیا جب ہم ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ بلا شبہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اس کا جواب اللہ کہتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہہ دیجئے تم زمین میں سیر اور سفر کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے نبی آپ ان پر غم نہ کریں، نہ ان کے مکر و فریب پر تنگی محسوس کریں جو مکر وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے جملے سن کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ابھی آج ہم سے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کسی کی اولاد آ کے اس سے ہی سوال کرے کہ کیا واقعی جب ہم سب مٹی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کے کھڑا کریں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سائنٹیفک وے میں بات کرتے ہیں نا آج کل کے بچے، تو یہ سوچیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے لوگ، ان کے اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے لوگ آ کے ایسے ایسے سوال کرتے تھے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی تھی۔ اس لیے بار بار آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا تحزن، غم نہ کریں، دل کو تنگ نہ کریں۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، یعنی عذاب تو بہت قریب ہے، ہم اس کو سینس ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پہ بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے، میجورٹی ناشکری کرتی ہے انسانوں کی۔ اور رب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تو اپنے بندوں پہ بہت فضل فرمانے والا ہوں۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اس کی باؤنٹی، یعنی جو چیز ہم نے مانگی نہیں ہوتی اللہ اس سے بڑھ کے ہمیں دے دیتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم ایکسٹرا تو لے لیتے ہیں لیکن اس پہ شکر کتنا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں شکر کا مطلب ہی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس تھینک یو بول دینے سے شکر ہو جاتا ہے۔ بچوں کو کوئی بڑے خاندان میں گفٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ بیٹا فلاں کو جا کے تھینک یو بول دو، شکر ہو جاتا ہے۔ سیم یہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں کوئی چیز ملی، او اچھا اللہ کا شکر، بس یہ منہ سے نکل گیا اور شکر ہو گیا، لیکن شکر ایسے نہیں ہوتا۔ شکر پہلے دل سے ہوتا ہے، اس چیز کو، اس نعمت کی قدر کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آج آپ یہ قرآن سن رہے ہیں، اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد اگر آپ کے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ اگر آج میں یہ قرآن نہیں سن رہی ہوتی تو اس وقت میں کیا کر رہی ہوتی، میں کچن میں ہوتی، میں کچھ پکا رہی ہوتی، میں فون پہ بات کر رہی ہوتی، یا میں سو رہی ہوتی۔ لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج میں اس ٹائم میں اللہ کی کتاب کو سمجھ رہی ہوں، سن رہی ہوں۔ تو یہ چیز آپ نے دل میں فیل کی، یہ ہے آپ کا دل سے شکر۔ پھر آپ نے زبان سے بھی کہا الحمدللہ، اے اللہ تیرا بہت شکر ہے جو تو نے مجھے توفیق دی قرآن پڑھنے کی۔ پھر تیسرا شکر کیا ہوگا؟ اپنے عمل سے، پہلے دل سے، پھر زبان سے، اور پھر عمل سے۔ عمل سے کیسے؟ اگلے دن اسی شوق کے ساتھ آپ پھر کلاس میں آ گئی کہ میں اس کلاس کو اسی طرح ریگولر اٹینڈ کروں گی، میں پورے قرآن کو پڑھوں گی کیونکہ اللہ نے میرے اوپر ایک نعمت سے مجھے نوازا ہے۔ تو اس طرح شکر ادا ہوتا ہے، دل، زبان اور آپ کے لمز کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔
اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو، کتاب مبین میں۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ تورات میں نازل ہوا تھا انہوں نے اس میں اتنی چینجز کی کہ ان میں آپس میں فرقے پڑ گئے، گروپنگ ہو گئی، اور پھر انہوں نے اختلاف شروع کر دیے۔ تو جب قرآن آیا تو قرآن نے ان ساری باتوں کے جواب دینا شروع کیے جس کو انہوں نے نہیں مانا۔ اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ نہایت غالب ہے، بہت علم والا۔ تو جو بھی اختلافات ہیں ہمارے اہل کتاب کے ساتھ، وہ ہم نہیں سالو کریں گے، ہم ان کو صرف قرآن کی طرف دعوت دیں گے۔ اختلافی مسائل کا جو بھی سلوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود دے دیں گے۔ لہٰذا اے نبی آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پہ لا سکتے ہیں۔ آپ تو بس انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہی فرما بردار ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہم کسی کو کہتے ہیں، کوئی ہمیں کہہ دے کہ کیا تم اندھی ہو، دیکھ کے نہیں چلتی ہو؟ یا کوئی ہماری بات نہیں سنتا، تم کہتے ہیں بہری ہو گئی، کان بند ہو گئے تمہارے، سنائی کیوں نہیں دیتا؟ کوئی تڑق کے ایسے جواب دیتا ہے، ہمیں کتنا برا فیل ہوتا ہے، غصہ آتا ہے ہمیں اس کی بات سن کے۔ دنیا میں کوئی ہمیں ایسے کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو قرآن سننا نہیں چاہتے، جن کے سامنے پڑھا حق بیان کیا جائے اور انہیں اچھا نہیں لگتا، ان کے کانوں میں بات نہیں جاتی، انہیں حق نظر نہیں آتا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، انہیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں مردہ، ڈیڈ، بہرے ہیں، ڈیف ہیں، ڈم ہیں، اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، لیکن ہمیں یہ پڑھ کے برا بھی نہیں لگتا اور ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں ان آیتوں کو۔ اور اللہ کہتا ہے اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ یہ ہے وہ نشانی دابۃ الارض۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یعنی جو لوگ جب اس حد تک گمراہی پھیل جائے گی جو کہ اب پھیلنا شروع ہو چکی ہے کہ لوگ نہ قرآن کو سننا چاہتے، نہ کوئی لیکچر میں جانا چاہتے، نہ اٹینڈ کرنا چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے، بس ایک ریچول کے طور پہ گھروں میں رکھنا چاہتے، غلافوں میں چڑھا چڑھا کے، اور سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے، زندگی اتنی مصروف ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹائم کہاں سے نکالیں۔ تو جب یہ چیز اپنے بالکل ایکسٹریم پہ چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ٹوٹل ختم ہو جائے گا۔ کھلے عام برائی ہوگی، بے حیائی ہوگی، لیکن کوئی نہیں روکے گا، سب کہیں گے دس از ناٹ مائی بزنس، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا اور لوگ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو پھر قیامت کے قریب یہ نشانیوں میں سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ایک جانور کو زمین سے نکالیں گے۔ دابہ جو ہوتا ہے دال با با دب سے، یعنی ایسا جانور، عربک میں اس کی میننگ ہے جو بہت سلو چلتا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ریپٹائلز بھی ہو سکتے ہیں، ٹانگوں سے چلنے والے، دو ٹانگوں سے، چار ٹانگوں سے، لیکن اب وہ ایک جانور ہے، ایک لیونگ کریچر ہے، اور وہ زمین سے نکلے گا۔ لیکن اس کی اصل بات کیا ہے؟ وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر کا کام وہ جانور کرے گا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے متعلق کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ پہلے سے ایمان لا چکا ہو اور نیک عمل کرتا رہا ہو۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا اور دابۃ الارض کا خروج ہونا۔ اسی طرح ترمذی کی بھی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابۃ الارض نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی سٹیمپ، مہر ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا، سٹاف ہوگا۔ پھر وہ عصائے موسیٰ سے مومن کے منہ پر ایک لکیر کھینچ دے گا، یعنی ایک سائن بنا دے گا بلیورز کے اوپر، جس سے وہ چمک اٹھے گا، اور کافر کی ناک پر سلیمان علیہ السلام کی اسٹیمپ سے ایک مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ سب لوگ ایک خون پر جمع ہوں گے، یعنی ایک کھانے کا جیسے خون ہوتا ہے ٹیبل پہ جمع ہوں گے،
تو پھر وہ ریکگنائز کرے گا اور وہ کہے گا یہ فلاں مومن ہے اور یہ فلاں کافر ہے۔ ان سائنس کی وجہ سے لوگ پہچان سکیں گے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت میں کیا ہوگا؟ بہت بدترین لوگوں پہ قیامت آئے گی، بہت تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ وقت ایسا ہوگا کہ کافر اور مومن کی پہچانیں ختم ہو جائے گی۔ جیسے آج آپ کسی فورن کنٹری میں جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک چلتے چلتے کوئی ہماری زبان میں بات کرتا ہے اور ہم اسے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمارے ہی ملک کا ہے، اچھا یہ تو مسلمان ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زبان نہ کھولے تو ہمیں بالکل بھی شک نہیں ہوتا کہ وہ مسلم ہے کہ نان مسلم ہے، کیونکہ اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی مسلم ہونے کی۔ لوگ باہر جا کے ویسے ہی اپنی آئیڈینٹی بدل لیتے ہیں، اور آج کل تو اپنے ملکوں میں بھی ہم نے وہ کلچر اپنا لیا ہے، اپنی وہ آئیڈینٹی ہے کہ کوئی نہیں پہچان سکتا کہ مسلمان کون ہے، مسلمز کون سے ہیں، نان مسلمز کون سے ہیں۔ تو یہ تو قیامت کے قریب کا وقت ہوگا نا، تو وہ جو جانور ہوگا وہ ایسی سائنس بنا دے گا چہروں پہ کہ اس سے پہچان لیے جائیں گے لوگ فلاں مومن ہے اور فلاں کافر ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ورس 82 تھی، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اب یہ قیامت کے بعد کی بات ہے، یعنی جب قبروں سے نکل پڑیں گے سب لوگ اور حشر کا میدان ہوگا، تو پھر لوگوں کو ایسے نہیں کہ بس سب کے سب قبروں سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے میدان میں جا کے، گروپنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، قرآن میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ، کل ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کو بھی ایک خاص طریقے سے کھڑا کیا جاتا تھا، ان کے بارے میں سب پتہ چل جاتا تھا کون مسنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن بھی گروپنگ کریں گے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے کافروں کا گروپ الگ ہوگا، منافقوں کا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن گروپنگ میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ پھر کیا ہوگا کہ لوگ جو آگے کی طرف جا رہے ہوں گے، راستہ یعنی چلنا مشکل ہو جائے گا، تو پیچھے کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے گا، یعنی پھر گروپس بنا بنا کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور یہ کون ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے؟ ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ درجہ بندی مطلب ان کے اعمال کی بنیاد پہ ان کی گروپس بنائے جائیں گے۔ اس آیت کو سوچ کے، یہ پڑھ کے یہ دل میں نہیں آتا کہ ہم اپنے وہ اعمال چیک کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی حرام عمل میں کرتی ہوں، تو اس دن اس عمل کے کرنے والوں کا ایک گروپ بنا کے کھڑا کر دیا جائے، تو وہاں پہ میری پہچان اس گروپ کے حساب سے ہوگی کہ وہ فلاں گروپ میں کھڑی ہوئی تھی۔ جو جاننے والے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ دنیا میں یہ عمل کرتی تھی، آج یہ ان عمل کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ہم اسے دنیا میں کیسا سمجھتے تھے اور آج یہ نکلی، یہ تھی اس کی حقیقت۔ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے گروپس میں ہمارا کھڑا ہونا ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ یعنی کوئی ہمارے پاس ریفرنس نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تھا، بس یہ کہہ کے جھٹلا دیا ہاں ہم نے تو ایسا ہی ہوتے دیکھا، میجورٹی یہی کرتی ہے، دنیا ایسے ہی چلتی ہے، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، پھر سے بات نشانیوں کی طرف آتی ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام اور سکون حاصل کریں، دن کو دکھانے والا روشن بنایا، بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے۔ لیکن قرآن میں ایسے سیکوینس فالو نہیں ہوتی جیسے ہم سٹوری سناتے ہیں۔ ابھی حشر کی بات ہو رہی تھی، اب دوبارہ سے پھر سے سور کی بات ہو رہی ہے۔ سور کیا ہے؟ ایک ٹرمپٹ، ایک آلہ ہے، اسرافیل علیہ السلام اس کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ اشارہ ہوگا وہ اس میں پھونک دیں گے، بلو کر دیں گے اس ٹرمپٹ کو۔ تو پہلا جو نفخہ اولا ہے، جو پہلا سور ہے، جیسے ہی وہ اس میں پھونک ماریں گے قیامت واقع ہو جائے گی اور پوری دنیا اور ساری گیلیکسیز اور کائنات سب کچھ برباد ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائیں گے، فرشتے، ہر چیز سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور آ جائیں گے۔ تو اب یہ کون سا سور ہوا؟ جب سب ختم ہو جائے گا اس کے بعد کتنا گیپ ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس گیپ کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا،
اور دوسرے سور کے بعد پھر سے دوبارہ سب انسان جو مر چکے تھے وہ سب اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کے حضور میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد اپنی جگہ سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ پہاڑ جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ اڑ جائیں گے نا اس دن، قیامت کے دن۔ یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آتی ہوگی 1400 سال پہلے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ بلڈنگز کو، ماؤنٹینز کو ڈائنامائٹ لگا لگا کے جب اڑایا جاتا ہے تو پاؤڈر بن جاتا ہے اتنا مضبوط پہاڑ۔ تو قیامت کے دن بھی وہ ایسے ہی ہو جائیں گے، دکن دکا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس دن میدان حشر کی جو سختیاں ہیں، دیکھیں ایک ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کی سختیاں وہ ہیں جو جہنم میں جا کے آئیں، لیکن آخرت کی سختیاں وہ لاسٹ سٹیج ہے۔ سختیاں موت سے شروع ہوتی ہیں، جب فرشتے روح نکالتے ہیں سختی جبھی سے شروع کر دیتے ہیں روحوں کی۔ اس کے بعد قبر میں جاتے ہیں، وہاں سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اس کے بعد جب قبر سے اٹھیں گے اور جب تک کہ حساب کتاب قائم نہیں ہو جائے گا، 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے قیامت کا، 50,000 سال کا۔ تو اس دن جب تک وہ میدان حشر میں ہوں گے، نیا سورج بن گیا ہوگا جو زمین سے اتنا قریب ہوگا کہ اس کی گرمی کی ہیٹ سے پگھل کے پسینے میں، اپنے ہی پسینے میں انسان ڈوب رہا ہوگا، اور انسان اللہ سے دعائیں کریں گے، بار بار نبیوں کے پاس جا کے کہیں گے سفارش کے لیے کہ اللہ سے کہو حساب کتاب تو شروع کر دے۔ تو وہ ایسا خوفناک وقت ہوگا، ایسی گھبراہٹ کا ہوگا، لیکن نیک اور مومن لوگ جو ہوں گے اس دن بے خوف ہوں گے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو حساب کتاب ہوگا مومن کے لیے وہ بہت تیزی سے گزر جائے گا وہ وقت، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوپہر کے وقت تک فارغ ہو چکے ہوں گے حساب کتاب کر کے، اور مومن جو ہے وہ اس کے حساب سے وہ پہلے ہی ہو جائے گا، وہ اس سے بچ جائے گا، مطلب ہیبت سے۔ اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے، اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لو گے، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں۔ سورۃ النمل یہاں ختم ہوتی ہے۔ سورۃ القصص، قصص مطلب سٹوریز، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین، تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اس میں پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، لیکن مزید کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں جو اب آپ کو اس سٹوری میں پتہ چلیں گی۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ سب کچھ، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی، اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے ضعیف جان کر دبا رکھا تھا، اور وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا، بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا۔ یہاں کہا جا رہا ہے فرعون کو، ہر جگہ آتا ہے کہ فرعون جابر تھا، ظالم تھا، متکبر تھا، لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مفسد تھا۔ اور کیا فساد تھا اس کا؟ اس نے اپنی سوسائٹی کو کرپٹ کر دیا تھا کلاس سسٹم بنا کے، یعنی ایک اس کی اپر کلاس تھی جو کہ آل فرعونی تھے، جن کے پاس جو اس کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے، ایلیٹ تھے، بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، اور جو دوسری کلاس تھی وہ کون سی تھی؟ جو بنی اسرائیل تھے، کیونکہ 400 سال گزر چکے تھے۔ آپ نے پڑھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، وہ فلسطین سے مائگریٹ کر کے ایجپٹ چلی گئی تھیں اور وہیں شفٹ ہو گئی تھیں۔ اس وقت ان کا عروج تھا، بادشاہ تھے یوسف علیہ السلام، لیکن 400 سال کے عرصے میں ان لوگوں نے اپنے دین میں کرپشن کی، چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا، ان کے آپس میں ڈس یونائٹ ہو گئے، فرقے بازی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد ان لوگوں کو غلام بنا دیا گیا، اور فرعونیوں نے قبضہ کر لیا مصر پہ۔ تو اب وہ جو کلاس سسٹم تھا وہ ایسا تھا فرعون کا کہ
ساری جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ جو تھے سلیوز ہوتے تھے، گھروں میں کام کرتے تھے، باہر کام کرتے تھے، اور جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی وہ اپنے اپنے مزے کرتی تھی، بڑی بڑی جاب، سرکاری عہدے سارے آل فرعون کو ملتے تھے، اور جتنی لو کلاس لو پیڈ جابز ہوتی وہ ساری بنی اسرائیل کو ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کا کلاس سسٹم اگر کسی ملک میں کر دیا جائے تو اسے یہ کیا کہتے ہیں؟ فساد۔ تو فرعون جو تھا وہ مفسد بھی تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف جان کر دبا لیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں ملک مصر کے وارث بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس لو کلاس کا سٹیٹس ہائی کرنا چاہتا تھا کہ کل کو یہ وارث بنے، یہ ایلیٹ بنے، یہ قبضہ کریں، یہ اس ملک کو چلائیں، یہ رول کریں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم انہیں زمین ارض فلسطین میں اقتدار بخشیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے؟ فرعون اور حامان اپنی کرسی کے جانے سے ڈرتے تھے، اپنی پولیٹیکل جو ان کا ہائی سٹیٹس تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا رہتا تھا، وہ اس کے جانے سے ڈرتے تھے، اپنی اتھارٹی اور پاور کے جانے سے ڈرتے تھے۔ حامان کون تھا؟ وہ اس کا وزیر تھا، فرعون کا۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ یہ تھا وہ الہام۔ سورۃ القصص میں آپ دیکھیں گے 4 طریقوں سے 4 عورتوں کی کہانی آپ کو ملے گی، 4 کیریکٹرز نظر آئیں گے، 4 رول ماڈلز۔ سب سے پہلے موسیٰ کا کردار یہاں پہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ ایک ماں جس کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، معصوم ہے، انفینٹ ہے، ابھی اس کا دودھ پینے کے صرف لائق ہے، کھا بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، اور اسے پتا ہے کہ فرعون جو ہے اس کے لوگ درباری آ کے اسے ذبح کر دیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ فرعون جو تھا اس کو یہ پہلی چیز اپنی کرسی جانے کا ڈر تھا۔ بعض کہتے ہیں اسے خواب دکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ ہوگا اور وہ اس کی کرسی پہ قبضہ کر لے گا، یہ بھی آتا ہے روایتوں میں۔ لیکن اصل ڈر کیا تھا کہ پاپولیشن جو تھی وہ بنی اسرائیل کی بہت زیادہ تھی، تو آل فرعون جو تھے فرعونی یہ ڈرتے تھے کہ اگر کسی دن یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی اور کھڑے ہو گئے تو یہ نہ ہو کہ یہ قبضہ کر لیں اگر ان کی پاپولیشن اسی تیزی سے بڑھتی ہے۔ تو وہ ہر آلٹرنیٹ ایئر میں کیا کرتا تھا کہ بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اس لیے ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال ذبح نہیں ہو رہا تھا تو وہ بچ گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال جو عورتیں تھیں جو اسپائنگ کرتی تھیں گھروں میں جا جا کے، اور پھر فرعون کو جا کے محل میں بتاتی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ بچے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ ان کو مروا دیا کرتا۔ تو یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے توکل کیا، اس الہام کو وہ سمجھی، دل میں ایک بات ڈالی اللہ نے کہ تم بجائے اس کے کہ تلوار سے تمہارا بچہ ذبح ہو، تم اس کو دریا میں بہا دو، اور ہم تم سے یہ وعدہ کرتے، ڈرو نہیں، غم نہیں کھاؤ، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور رسول بھی بنائیں گے۔ تو اب یہ ایک ایسا الہام تھا کہ کیونکہ ایک سچی ماں تھی، اس نے فوراً اللہ کے اوپر کیا کیا؟ توکل کر لیا، اور جو دل میں آیا تھا وہ کر ڈالا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جب توکل کے ساتھ انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بہت بڑی قربانی دیتا ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ایک عورت کا خوف، ایک عورت کا ڈر، ایموشنل ہوتی ہے عورت، لیکن اگر وہ اللہ پہ توکل کر کے کوئی اتنی بڑی قربانی دے تو آپ نے خود آگے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا ایز اٹ از پورا کیا، یعنی وہ بچہ ماں کو لوٹایا۔ کیسے لوٹایا؟ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ خود جس سے وہ ڈر رہا تھا، خود ہی وہ بچہ اس کے گھر میں آ گیا اور انہوں نے اسے اٹھا بھی لیا۔ بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، اب یہاں سے دوسرا رول ماڈل آتا ہے، فرعون کی بیوی، یعنی ایک طرف موسیٰ کا کردار ہے، ایک بے بس عورت جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں، پاور نہیں، بے بس، ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتی، ڈری ہوئی سہمی ہوئی عورت ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا توکل ہے۔ اب یہ دوسرا کیریکٹر آتا ہے، ایک بیوی کا کیریکٹر۔ ابھی ایک ماں کا تھا، اب بیوی کا ہے۔ ایک ایسی بیوی جس کا شوہر پورے مصر کا سب سے جابر ظلم کرنے والا انسان، جو اپنے آپ کو اتنا تکبر میں ہائی چلا گیا کہ رب کہنے لگا، خدا کہنے لگا،
اور اس کی بیوی اس جگہ اس کے محل میں اس کے ساتھ بھی رہ رہی ہے، اس کے ظلم کو برداشت بھی کر رہی ہے اور سچی بھی ہے، اپنے دین کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دیتی. کیونکہ یہ جو بی بی آسیہ ہیں یہ کون تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والی تھی. تو یہ تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے، انجام سے بے خبر تھے. انسان کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. یا تو فرعون اتنا ڈرتا تھا کہ وہ لڑکوں کو ذبح کر رہا ہے اور اب اپنے گھر میں لڑکا آ گیا دیکھیں، لیکن وہ انجام سے بے خبر ہوا. اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی، پیچھے آپ نے پڑھا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے اس نے یہ اجازت بیوی کو دے دی. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ امپاسبل کو پاسبل بناتے. ایک اتنا اسمارٹ شخص جو پورے مصر کو چلا رہا ہو، وہ کیسے ایک بیوی کی بات مان سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہمارے شوہر، بعض شوہر اتنے ظالم ہیں، اتنے غصے کے تیز ہیں، ہم ان کو تو کبھی بھی تربیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تربیت نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کو دین کی طرف یا اللہ کی طرف یا قرآن کی طرف یا کوئی حق بات کی طرف بلانا ہو تو ہمت تو کر سکتے ہیں، کہہ کے تو دیکھ سکتے ہیں. اور موسیٰ کی ماں کے دل کا قرار جاتا رہا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا. کیونکہ عورت تھی نا، اب بچے کو ڈال تو دیا لیکن دل جو تھا وہ سنبھل نہیں رہا تھا. تو پھر اللہ نے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان والوں میں سے ہو، کہ وہ جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کرنا تھا. تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اب ہم کہیں گے وہ تو اللہ مہربان تھا، اللہ نے صبر دے دیا، اللہ نے دل مضبوط کر دیا، وہ تو ایک پیغمبر کی ماں تھی. ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ سب کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، لیکن پہلے آپ کے پارٹ پہ چیک کرتا ہے آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں یا نہیں. آپ اگر توکل کر لیں تو آگے کی ساری سٹیجز اللہ کے ہاتھ میں، بس فرسٹ سٹیپ آپ کا ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لیے امپاسبل کو پاسبل بناتے ہیں. اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا. پھر وہ گئی تو اسے دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فرعونی بے خبر تھے. اب یہاں سے تیسرا رول شروع ہوتا ہے اختی موسیٰ کا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن، کہا جاتا ہے کوئی 8 سال کا ڈفرنس تھا، اتنی بڑی بہن تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ تم پیچھے پیچھے دیکھ کے تو آؤ کہ یہ کہاں جاتا ہے، جب پانی میں بہایا. اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا. اب یہ دیکھیں اللہ کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جس جگہ ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی کام امپاسبل وے میں ہو رہا ہے، کوئی آسانی سے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ لکھی ہوئی ہے وہ چیز اور ایسے ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پلان کیا ہوا تھا. اس لیے موسیٰ کی ماں سے وعدہ کر دیا کہ ہم تمہیں تمہارا بچہ لوٹا دیں گے. اب موسیٰ کی ماں کے پاس چوائس تھی، وہ چاہتی تو اللہ کے وعدے الہام کو مانتی، چاہے تو ریجیکٹ کر دیتی کہ نہیں میرے دل کا خیال ہے میں تو نہیں مانتی. تو موسیٰ کی ماں نے اپنا رول پلے کیا، اپنے اختیار کو صحیح طرح یوز کیا، توکل کر لیا. آگے کا کام اللہ کا تھا. وہ دیکھیں اللہ نے کیسے حالات بنائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ ہی نہیں پیا. کتنی دائیاں آئیں لیکن انہوں نے روتے رہے اور دودھ نہیں پیا. پھر موسیٰ کی بہن نے کہا، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہن 8 سال ہی تو بڑی ہے، ایک اتنی بڑی بھی مطلب نہیں تھی نا. لیکن عقل مندی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جب ماں نیک ہو تو اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ پہ کس طرح سے نوازتے ہیں. کہ اس نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے. یعنی جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ دائی علیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا تھا 4 سال تقریباً. پہلے 2 سال کے لیے گئے تھے، پھر مزید 2 سال، اور دائی حلیمہ آپ کو دودھ پلاتی تھی. تو یہ اس طریقے کا ایک رواج ہوتا تھا. تو اب یہ سچویشن اللہ نے ایسے کریٹ کی کہ بہن نے جا کے کہا میں تمہیں ایک گھر والوں کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں جبکہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. یعنی ایک بہت اچھی سنسیئر عورت. چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دی. تو ظاہر ہے جب وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے، رو رو کے ہلکان تھے، تو بی بی آسیہ کو ماننا پڑا. اور پھر وہ جو بچی تھی وہ اپنی ماں کو لے آئی اور ماں کے گلے لگتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا. تو سب کو یہ چیز سرنڈر کرنی پڑی کہ ہاں اب اسی کو دائی بنانا پڑے گا. ایسے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور اللہ نے کہا ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کے وعدوں پہ میجورٹی بلیو نہیں کرتی. یہ ہمارا ایک المیہ ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا.
اور جب وہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا، اب دیکھیں اسی دشمن کے محل میں موسیٰ کی پرورش ہوئی، حالانکہ ان کی ماں ایک نیک عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے گھر میں پہنچایا جہاں بی بی آسیہ نیک تھی، اور فرعون ایک جابر، لیکن اللہ کی پلاننگ تھی۔ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور عقل و شعور میں کامل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اب یہ جو فرعون جس نے موسیٰ کو پالا یہ الگ ہے، اور جو بعد میں جو غرق ہوا ہے وہ فرعون الگ ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ایجپٹ کے، ان کا نام ہی یہی ہوتا تھا، فرعون کہتے تھے، فیرو۔ جیسے حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی بولتے تھے، رومنز جو تھے وہ قیصر کہلاتے تھے، اس طرح سے فرعون جو تھے وہ فیرو، یہ مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہوتا تھا۔ اب آگے کی سٹوری ہے جو ابھی تک پیچھے آپ نے نہیں پڑھی، جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ابھی نبی نہیں بنے، اس وقت کی بات ہے، ابھی ایجپٹ میں ہی ہے، اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ پھر اس نے شہر میں دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کلاس سسٹم بنا دیا تھا فرعون نے، وہ جو اس کے آل فرعون ہوتے تھے قبطی کہلاتے تھے، قاف با تو یا قبطی، اور یہ جو بنی اسرائیلی تھے انہیں سبتی بولتے تھے۔ تو جب یہ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے دیکھا کہ جو فرعون آل فرعون کا ایک شخص تھا اور ایک ان کی اپنی قوم کا تھا بنی اسرائیل کا، اور دونوں لڑے تھے۔ اب ظاہر ہے فرعون کے محل میں پل کے بڑے ہوئے تھے، انہیں سب پتا تھا کہ یہ فرعونی کیسے ظلم کرتے ہیں، تو انہوں نے ڈیفالٹ میں یہی چیز لی کہ جو شخص ہے ان کی قوم کا بنی اسرائیل کا اسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی نے موسیٰ سے کہا آؤ ذرا میری ہیلپ کرو، یہ شخص میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا، پنچ مارا ایک، تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بلڈ تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ہوتا ہے نا لڑائی روکنے کے لیے آ کے اس حساب سے ایک گھونسا مارا تھا، وہ ان انٹینشنل تھا، مارنے کی نیت نہیں تھی، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چوٹ لگ جاتی ہے کہ کوئی چھوٹا سا ہلکا سا اسٹون بھی کسی کی ڈیتھ کا سبب ہو جاتا ہے، تو وہ آل فرعون کا جو شخص تھا آل فرعون کا وہ وہیں مر گیا۔ پھر کہا یہ قتل شیطان کا عمل ہے، فوراً موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن، کیونکہ انٹینشن نہیں تھی نا، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے، آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً انہوں نے معافی مانگی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سوال کیا، اللہ ان کو پسند نہیں آیا، فوراً انہوں نے معافی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بخشش چاہی، اللہ نے منع کیا، انہوں نے فوراً معافی مانگی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے ایک چیز ابھی نبوت نہیں ملی ہے، لیکن ان کو اس چیز کا شعور تھا کہ ان سے غلط کام ہوا ہے، اور بنی اسرائیلیوں میں سے تھے، اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے، فوراً انہوں نے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا۔ یہ ہے عقل مندی کی بات۔ اس سے متعلق ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ اپنے بندے پہ تعجب کرتا ہے، یعنی حیران ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہی جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ بندے کے یہ کلمات سن کے اللہ کہتا ہے میرے بندے نے مجھے پہچان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے بخش بھی سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سوچ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھا کیسے جھکے میرے آگے آگے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے کو یہ پتا چل گیا، اس کو یہ سینس آ گیا کہ بخشش بھی میں کروں گا، سزا بھی میں دوں گا، وہ کسی اور کے پاس نہیں گیا، میرے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے صبح کی، یعنی وہ دن گزر گیا، اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، یعنی نیکسٹ ڈے پھر دوبارہ وہی سین ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آج پھر وہ آدمی جس کی مدد کی تھی بنی اسرائیلی وہ پھر لڑا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا بلا شبہ
تو صاف گمراہ شخص ہے، یعنی انہیں لگا کہ یہ شخص تو ہے ہی جھگڑالو، ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں ظلم و جبر کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو؟ اب کیا ہوا کہ اس نے بول کے وہ جو فرعونی کسی اور فرعونی سے لڑا تھا، اس دن والی بات تو اللہ نے چھپا دی تھی، معاف کر دیا تھا۔ غفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ڈھانپ دیا تھا گناہ کو، تو آل فرعون کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس فرعونی کو کس نے مارا ہے۔ لیکن نیکسٹ ڈے جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے یہ دیکھا، تو اس شخص نے، بنی اسرائیلی نے، خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا، خود ہی بول اٹھا کہ موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ایسے مارنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے قتل کیا تھا؟ تو وہ جو دوسرا فرعونی تھا اس نے سن لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات جو تھی وہ محل تک چلی گئی، فرعون تک چلی گئی۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی اس نے جا کے وہاں پہ فرعون کے محل میں بات سن لی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیلیوں کا ساتھ دیتا ہے، جو لو کلاس ہے، تو اب تو کیا ہوگا، اب اس کو بھی مارا جائے گا۔ تو اس نے بھاگ کے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ابھی کون ہے؟ ایک نوجوان ہے، ابھی نبی نہیں بنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے انسٹنٹ ریئیکشن آپ دیکھیں گے جو کہ یوتھ کے ہوتے ہیں، وہ وہی والے۔ فخرج منہا خائفا، تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے سہمتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نکلا، اور اس نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یعنی اب موت کا خوف تھا کہ اب وہ مجھے سزا بھی دیں گے، اور فرعون آپ کو پتہ ہے درختوں میں سولیاں، کیلوں سے کھود کھود کے سولیاں دیا کرتا تھا۔ اپنی بیوی تک کو اس نے کیلیں گاڑ دی تھی، بیوی آسیہ تک کے جسم میں۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے بس اسی وقت، کہتے ہیں نا، الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سوچا کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بس اسی وقت وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے مدین آ گئے۔ مدین کا جو ڈسٹینس ہے وہ مصر سے 8 ڈیز کے فاصلے پر ہے، یعنی 8 دن لگتے ہیں۔ تو یہ ڈسٹینس آپ نے طے کیا ہے 8 دنوں کا۔ وہ جو آپ نے پڑھا تھا نا کہ صدوم کی بستی میں لوط علیہ السلام گئے تھے، تو اسی کے پاس مدین ہے۔ تو ایجپٹ سے 8 دن کا ڈسٹینس تھا، بس الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ یعنی پازیٹیو ہے، ایک طرف خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے، اور دوسری طرف امید ہے کہ نہیں، اللہ مجھے بچا لے گا۔ ہر مومن کی زندگی امید اور خوف کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے۔ نہ تو آپ کی سوچ بہت ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ ہائے اللہ میرا کیا ہوگا، وہ مجھے مار ڈالیں گے، اب میں کہاں جاؤں، پینک ہو کے بالکل ہی گر پڑے، وہ ایکسٹریم کی سوچ بھی نہیں ہے، اور بہت ایکسٹریم کی یہ امید بھی نہیں ہے کہ بس کوئی بات نہیں، اللہ بچا لے گا۔ اللہ سے امید ہے، کہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہدایت دے گا۔ پھر آگے کی سٹوری آتی ہے، اور ایک نئی سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، اور جب وہ مدین کے پانی، ایک کنویں کے پاس پہ پہنچے تو اس پر اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، یعنی بہت سارے مرد کھڑے دیکھے۔ وہ اپنے مویشیوں کو، اپنے کیٹلز کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روکے کھڑی تھیں۔ 2 لڑکیاں تھیں جو تھوڑا ہٹ کے ایک فاصلے پہ دونوں چپ چاپ کھڑی ہوئی تھی اپنی بکریاں لے کے، اور جو باقی مرد تھے وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 8 دن کی مسافت طے کر کے تھکے ہارے پہنچے۔ کیا ان کا حال ہو رہا ہوگا وہاں پہ، کچھ نہیں پتا کہ اب جانا کہاں ہے، کھانا کہاں ہے، پینا کہاں ہے، تھک کے آرام کہاں کرنا ہے۔ اور وہ اس حال میں دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں بیچاری دور کھڑی ہوئی ہیں، مردوں کی وجہ سے جا نہیں رہی ہیں، وہاں پہ پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ فوراً، یہ ایک نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد کو قوام بنایا ہے، کیونکہ اس پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ تو وہ فوراً سوچتے ہیں کہ میں مدد کروں ان لڑکیوں کی، کہ بیچاریاں اوائڈ کر رہی ہیں، انہیں مشکل ہو رہی ہے، میں ایک قوی قوت والا مرد ہوں، تو کیوں نہ میں ان کے کام آ جاؤں۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں تو 8 دن کا سفر طے کر کے آیا ہوں، میں کیوں کروں، کوئی اور مرد کر لے گا، اتنے سارے مرد کھڑے ہیں، میں ہی کیوں کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ یہاں سے اب آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، بہت سے علماء کرام ان آیات کو لیتے ہیں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں فری مکسنگ کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ عورت چپ کر کے بس بیٹھ جائے، منہ کے اوپر کچھ باندھ لے، اور مرد سامنے آئے تو آواز ہی نہ نکالے، کیا آواز کا بھی پردہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
آواز وہ والی منع ہے جس میں بہت زیادہ چہکتی ہوئی اداؤں سے بھری اور ایسی میٹھی میٹھی آواز بنا کے کہ جو فتنے میں ڈال دے، گانے گانے والی آوازیں، وہ آواز بے شک وہ اس کا پردہ ہے۔ لیکن جو فری مکسنگ کا کانسیپٹ اسلام دیتا ہے وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو عورت کس طرح بات کر سکتی ہے۔ کیا عورت مردوں میں جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے۔ یہ دو لڑکیاں اکیلی اپنے گھر سے کیوں نکلی تھی؟ کیوں پانی پلانے آئی تھی؟ اس لیے کہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ان کے جو باپ تھے وہ نابینا تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو پھر عورت گھر سے باہر بھی کاموں کے لیے جا سکتی ہے، بلا ضروری پھرنا، بازاروں میں پھرنا، سارا سارا دن پارٹیاں اٹینڈ کرتے رہنا اور گھر نہیں دیکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، اس کے خلاف علماء کہتے ہیں کہ گھر بیٹھیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کام کرنا ہے، کوئی ایسی جاب ہے، بزنس ہے، پڑھائی ہے، ضروری ہے، تو پھر بے شک باہر نکلیں۔ فری مکسنگ ہوگی، بہت سی ایسی جگہ ہوں گی، کراؤڈڈ پلیسز ہوں گی، وہاں فری مکسنگ کے چانسز ہوں گے۔ تو فری مکسنگ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ مجھے KFC لینا تھا، وہاں لائن اتنی لمبی تھی، میں کیوں میں جا کے کھڑی ہو گئی اور وہ مجھے اتنے دھکے لگے، لیکن میں کیا کرتی، میرا نمبر آنا تھا۔ نہیں، یہ فری مکسنگ نہیں ہے۔ فری مکسنگ یہ ہے کہ آپ حدود میں رہیں۔ اب یہ دو لڑکیاں جا کے وہاں کھڑی ہو سکتی تھی اس گروپ کے ساتھ، لیکن انہوں نے ایک فاصلہ، ایک ڈسٹینس مینٹین کیا، دور کھڑی ہو گئی، انتظار کیا کہ یہ لائن ختم ہو جائے، پھر ہم جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی اور سمجھ گئے اور فوراً ہیلپ کے لیے آفر کر دی۔ اب کیسے بات کی، ابھی کوئی اور ہوتا تو فوراً فری ہو جاتا۔ اکثر آپ دیکھیں گے، ہماری یوتھ کو دیکھ لیں، اپنے اپنے زمانے جس کو بھی یاد ہو، یونیورسٹی میں ہر لڑکا ہر لڑکی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا، جہاں کوئی دیکھے کہ کوئی لڑکی ادھر ادھر پھر رہی ہے، بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں اور فوراً پوچھتے ہیں ہاں آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم کر دیں۔ اور پھر لڑکیاں بڑے مزے سے ایکسپلائٹ کرتی ہیں ایسے لڑکوں کو اور اپنے سارے کام کراتی ہیں، یہ بھی کر دو، فلاں بھی کر دو، وہ بھی کر دو۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے جا کے بات کرتے ہیں، کتنی ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہے۔ وہ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماں خطبکما، کوئی ایکسٹرا ورڈ نہیں ہے۔ ہاں بھائی کون ہو تم، کیوں کھڑی ہو یہاں پہ، اکیلی کیا کر رہی ہو اور میں تمہاری مدد کروں؟ صرف یا پوچھا ماں خطبکما، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ کہ چرواہے اپنے مویشی واپس لے جائیں۔ یعنی ہم ان مردوں کے جانے کا ویٹ کر رہے ہیں، جب یہ شیپرڈ چلے جائیں گے پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، جبکہ ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے، وہ ابونا شیخ کبیر۔ یہ جملہ اس نے ایکسٹرا بولا، آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ باتیں بنا رہی تھی۔ جیسا ان کے پاس سوال آیا، دونوں شریف لڑکیاں تھیں، گھر سے نکلی تھی ضرورت کے تحت، ایک اجنبی، ایک اسٹرینجر مرد آ کے بات کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں آواز کا پردہ ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں۔ انہوں نے بہت ڈیسنٹ وے میں جواب دے دیا کہ یہ ریزن ہے اس لیے یہاں کھڑے، اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، کہ کہیں وہ یہ نہیں سمجھے کہ کوئی شوقیہ بس نکل کھڑی ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پہ شیخ کبیر کا مطلب بوڑھے کے بجائے یہ کیا ہے کہ ہمارا باپ ایک شیخ ہے، یعنی ایک عزت والا، ایک آنریبل پرسن ہے، ہم کسی ایسے ویسے خاندان سے نہیں ہیں، ہم شیخ کی بیٹی ہیں، تاکہ کوئی ایک اسٹرینجر انہیں یہ نہ سمجھے۔ تو اتنی ٹو دا پوائنٹ ان کی گفتگو ہوئی، چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی ایسی بےہودہ بات نہیں تھی، چپ چاپ انہوں نے مزید نہ سوال کیے نہ کوئی مزے لیے کہ چلو مزید بات کو طول دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں، اچھا کہاں رہتی ہو، کیوں نہیں تمہارا باپ آ سکتا ہے؟ چپ چاپ بغیر کچھ بولے بکریاں لی، لے جا کے پانی پلا دیا، پھر اس کے بعد لا کے واپس دے دی، کوئی ایکسٹرا بات نہیں کی اور چلے گئے۔ پھر کیا کیا، پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آیا اور کہا، یعنی ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ جاتے کہاں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بھاگ کے تو آئے تھے۔ تو اب کیا کرا، اللہ سے دعا کی۔ جب انسان بالکل بے بس ہو، کچھ راستے نہیں ہو، کچھ نہیں پتا ہو کہ میں کہاں رہوں گی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ایسی سچویشن میں جو سوچ رہے ہیں کہ جابز جا رہی ہیں، بزنس ختم ہو رہے ہیں، اب ہم کہاں رہیں گے، گھر کا رینٹ کیسے جائے گا، الیکٹریسٹی کے بلز کیسے جائیں گے، بچوں کی فیس کا کیا ہوگا۔ بہت ساری پریشانیاں ہیں زندگی میں، ہر وقت یہ پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے امتحان ہیں۔ تو کیا کریں، اس دعا کو پکڑ لیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ کہا اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ خیر کیا ہے، مطلب وہ خیر کہاں سے آئے گی، میں کہاں جاؤں گا، کیا کام ملے گا، کیا جاب ملے گی۔ اللہ کو پتا تھا تو یہ کہا اللہ جو بھی خیر ہے
بس میں اس کا محتاج ہوں، مطلب مجھے اس خیر کی ضرورت ہے، مجھے اس خیر تک پہنچا دے یا اس خیر کو میرے پاس لے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ سے اس طرح دعا کی جاتی ہے تو کیسے، کس طریقے سے اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ان کے لیے بھی ایک پلاننگ کر دی اور راستے بنتے چلے گئے، ان کے گھر کا بھی انتظام ہو گیا، ان کے پیسے کا، کھانے پینے کا، سب چیزوں کا۔ کیسے ہوا کہ ایک لڑکی، وہ جو دونوں بہنیں کھڑی تھیں ان میں سے ایک بہن شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی۔ خاص طور پہ اللہ نے یہ ورڈ یہاں پہ یوز کیا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا کے ساتھ آئی۔ یہ ہے عورت کی خوبی۔ اگر کسی عورت کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ وہ بڑی پاکیزہ عورت ہے، وہ بڑی حیادار ہے، تو بے شک آپ کی عزت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اضافہ کر دیا اور آسمان اور آخرت میں بھی کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے لیے یہ کمنٹ دے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے لیے، فلاں عورت وہ تو بڑی بے ہے، وہ تو بہت ہی بے شرم ہے، ارے وہ کیسے بات کرتی ہے، وہ کیسے ہنستی ہے، وہ کیسے چلتی ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی شرم ہی نہیں، جان بوجھ کے لڑکیاں کپڑے ایسے پہنتی ہیں، جان بوجھ کے ایسی چال چلتی ہیں، جان بوجھ کے ایسی سیلفیز لیتی ہیں، جان بوجھ کے ایسے جوکس کرتی ہیں، جان بوجھ کے ایسے کمنٹس لکھتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ اس لڑکی میں حیا نہیں، اور جب وہ سمجھ جائے گا تو وہ خود بخود ان کے پاس آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس جانے کا فائدہ نہیں، تو بے حیا کے ہی پاس جایا جاتا ہے نا۔ تو آج بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے بجائے حیا کے، اور اللہ نے ہر جگہ، مریم علیہ السلام کے لیے آیا، وہ ایک پاک عورت تھی، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ آج یہاں پہ اس لڑکی کے لیے آ رہا ہے، ان کے والد کا نام شعیب تھا، یعنی شعیب کی بیٹی کے لیے یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ حیا سے چلتی تھی، تو وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تو اس سے یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اگر ہمیں فری مکسنگ ہو، ہمیں کبھی انٹریکشن کرنا ہو، مردوں کے سامنے جانا ہو، ابھی ہم نے سورہ نور میں پڑھا ہے، تو ہم ہائی ہیلز پہن کے ٹک ٹک کر کے ایسی چال سے نہیں جائیں گے کہ وہ ہمیں دیکھتے رہیں، بلکہ حیا کے ساتھ، چال میں بھی وقار ہے، واکنگ سٹائل میں بھی عزت ہونی چاہیے۔ وہ آئی اور اس نے کہا بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دیں جو تو نے ہماری خاطر پانی پلایا ہے۔ یعنی اس نے جا کے بتایا اور باپ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی بہت ہی نیک نوجوان ہے جس نے اتنی کوئی بات نہیں کی، زیادہ گفتگو نہیں کی، چھیڑا نہیں لڑکیوں کو، اور بغیر کچھ کسی معاوضے کے ہیلپ کر دی اور بعد میں کچھ مانگا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے اسباب بنانے تھے، تو دیکھیں اسباب کیسے بنتے چلے۔ آج اگر ہمارے سامنے دروازے بند ہوں، ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوں، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ اسباب کیسے بناتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آ گئے ان کے پاس۔ بعض کہتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام مدین والے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بزرگ تھے۔ پھر جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ لے کر آئی ہے اپنے گھر موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا تم میرے پیچھے چلو اور میں آگے چلوں گا، یعنی تم مجھے پیچھے سے چل کے بتاتی جاؤ راستہ، میں آگے آگے چلتا رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پیچھے چلتے تو کیا ہوتا کہ وہ آگے آگے پھر اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے چلتے، تو یہ بھی ایک شرافت کا معیار تھا۔ پھر ان کے گھر آئے، ان کے باپ کو ساری سٹوری سنائی تو انہوں نے کہا مت ڈرو۔ اس نے کہا، شعیب نے کہا تو مت ڈر، تو نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی، یعنی پورا واقعہ سچ سے سنا دیا کہ فرعون ہی میرے پیچھے لگ گئے اور اس طرح سے ہوا۔ انہوں نے کہا بے فکر رہو، اب تم دور نکل آئے ہو، تم وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، اب یہاں سے ایک اور لڑکی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور لڑکی کا یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلے اس کی حیا پہ بات کی، اب اس کی ذہانت پہ بات کی کہ اس نے کس طریقے سے اپنے باپ کو مشورہ دیا، کتنی انٹیلیجنٹ لڑکی تھی، کیسے اس کو پہچان تھی ایک اچھے با کردار پاکیزہ مرد کی۔ آج ہم میں ہے یہ پہچان؟ ہر کوئی جو ہے وہ، ایون کے رشتے بھی ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا کتنا کماتا ہے، لڑکے کے پاس کیا کیا ہے، کون یہ والی باتیں چیک کرتا ہے کہ لڑکے کا کردار کیسا ہے، لڑکی کی سمجھ کیسی ہے۔ اور یہ جو لڑکی تھی وہ اتنی عقل مند تھی کہ اس نے وہ سب چیزیں نہیں دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بہت فزیکلی، بہت اپیئرنس کے حساب سے بلٹ وائز بہت اسٹرانگ تھے، لیکن وہ فزیکل اپیئرنس پہ نہیں گئی۔ آج لڑکیاں صرف فزیکل اپیئرنس دیکھتی ہیں، آہیں بڑھتی ہیں، پسند کا معیار صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے شکل دیکھیں گے، کتنا اسمارٹ ہے، ہمارے ساتھ کیسا لگے گا، ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، ہم ساتھ چلیں گے تو کیسا لگے گا،
ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، تصویریں پوسٹ کریں گے، لوگ کیا کمنٹس دیں گے، یہ ہے ہمارا کرائٹیریا۔ لیکن کوئی کیریکٹر پہ نہیں جاتا، کیونکہ آگے کی زندگی شکل کے ساتھ نہیں گزرتی، شادی ہوتے ہی میاں بیوی کی شکلیں اور جسامت سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، آگے کی زندگی صرف اور صرف اچھے کردار کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ لڑکی کا ایک اور رول نظر آتا ہے کہ اس نے کہا اے ابا جان اسے اجرت پہ رکھ لیجئے، بلا شبہ بہترین شخص جسے آپ اجرت پہ رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہو اور امین ہو۔ یہ دو لفظ اس نے بولے کہ مجھے یہ شخص بلٹ وائز اسٹرانگ ہے، ہمارے کام آئے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بلٹ وائز اچھا ہے تو مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، اس نے کہا یہ ہمیں کیونکہ فزیکل محنت کے کام اس زمانے میں زیادہ ہوتے تھے، تو اس نے کہا ہمارے پاس کوئی بھائی نہیں ہے، آپ نابینا ہیں، ہم عورتوں کو گھر سے باہر نکل کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بلٹ وائز بھی اسٹرانگ ہے، اور اس سے امپورٹنٹ چیز جو اس نے پہچان لی اتنی سی ملاقات میں، اس نے کہا یہ امانت دار انسان ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ اگر یہ کرائٹیریا ہو جائے آج ہم ماں باپ کا اور بچیوں کا رشتوں کے لیے پارٹنر سلیکٹ کرنے کے لیے، تو کیا بات ہے کہ کردار کو دیکھیں، امانت داری کو دیکھیں، ٹرسٹ کو چیک کریں۔ تو اتنی عقل مند لڑکی تھی کہ اس نے اپنے باپ کو ہی مشورہ دیا۔ اب باپ کو یہ تھا کہ اگر میں اسے جاب پہ رکھ لوں تو گھر میں دو جوان لڑکیاں ہیں، ایک مرد کو میں اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں اس حالت میں؟ ظاہر ہے باپ بھی عقل مند تھے۔ تو باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پہ کروں کہ تو 8 سال میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 سال پورے کرے تو تیری مہربانی ہوگی، اور میں تجھ پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ یقیناً تو مجھے نیک لوگوں میں سے پائے۔ ایک اتنی اچھی آفر مل گئی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگی ہے انہوں نے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اس دعا کی برکتیں آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ خیر پہنچائی۔ ایک بیوی ملنے جا رہی ہے، ایک فیملی بننے جا رہی ہے، ایک گھر مل گیا، ماں باپ نہیں تھے تو ایک باپ کا ساتھ مل گیا، ایک ملک مل گیا کمانے کا، یعنی ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب وہ رہتے تو ان کے ساتھ رہتے، پیسے کا، آمدنی کا، انکم کا انتظام ہو گیا، سارے کام اللہ نے کر ڈالے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اس دعا کو وظیفہ بنا لیں گے، پھر ہم اسے 100 دفعہ پڑھیں گے، اور اللہ میں نے تو وہ دعا اتنی دفعہ مانگی ہے لیکن میرا تو کام نہیں ہوا۔ تو پھر سے میں کہوں گی کہ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام والا بیک گراؤنڈ ذہن میں لے کے ہیں۔ اس دعا کو مانگنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ سخت تکلیف میں تھے لیکن ان لڑکیوں کی مدد کی تھی، انہوں نے ایک لڑکیوں کے پرابلم کو سالو کیا، اللہ نے ان کی ساری پرابلم سالو کر دی۔ تو اگر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، آپ بھی اپنے آس پاس نظر ڈالیں، آپ کس کس کے مسئلے سالو کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے مسئلے کے لیے اللہ سے دعا کریں، بے شک انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی دعا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں 2 مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں تو مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ نگران ہے۔ اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تقریباً 10 سال پھر رہے تھے۔ اور ایک اور اہم چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، جو ہم مسلمانوں میں ہندوازم سے آ گئی، کہ ہمارے یہاں کبھی بھی گھر داماد کے رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، کہ نہیں ایک لڑکا اور بیوی کے گھر میں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں حالات ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے حالات تھے کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے خوشی سے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے مذہب میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے گھر میں نہیں رہ سکتا، شوہر بیوی کے گھر میں بھی رہ سکتا ہے، اور بیوی اپنے گھر کو اپنے میکے کے قریب اگر لے لیتی ہے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ہمارے یہاں اس پہ بھی بہت اعتراض ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ جہاں میکا ہے وہ وہیں پہ ہی رہتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ اپنے نواسوں سے، حسن حسین سے بہت پیار تھا، تو آپ نے اسپیشلی اپنا گھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے قریب میں لے لیا تھا تاکہ روز آنا وہ اپنے نواسوں کو دیکھ سکے۔ تو یہ والے جو کانسیپٹ ہمارے ملک ہمارے اندر آ گئے مسلمانوں میں، یہ ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر ایک باپ لڑکی پہلے تو پروپوز لڑکی والے کر رہے ہیں، وہ بھی جائز ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پروپوز کیا تھا، یہاں پہ شعیب کر رہے ہیں، اور گھر داماد بنا رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے کانسیپٹ ہیں یہاں سے صحیح ہو جانی چاہیے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، اب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، 10 سال گزارنے کے بعد پھر فائنلی انہوں نے کہا اب میں مصر واپس جاؤں گا۔ اب کیا تھا؟
موسیٰ علیہ السلام بیوی کے گھر رہے، اب بیوی نے بات مانی، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اس نے فوراً تابع داری کی کہ موسیٰ مجھے جہاں لے کے جانا چاہیں گے میں جاؤں۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کے چلا تو اس نے کوہ طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی۔ اس نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پیچھے بھی آپ نے یہ پڑھا ہے نا واقعہ۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہی ہوں سب جہانوں کا رب۔ یعنی وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا، درخت کے پیچھے وہ نور نظر آ رہا تھا اور درخت ایز اٹ از گرین تھا، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ میں ہوں اللہ سب جہانوں کا رب۔ یہ بھی کہا کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو آگے آ اور مت ڈر، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، پھر نکال تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ تھی، اب آپ نے پوری سٹوری سن لی کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جس نے قتل کیا ہوا ہے نبی بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قاتل کی حیثیت سے جاؤں گا، انہوں نے تو میرے پہلے ہی وارنٹ نکالے ہوئے تھے اور میں بھاگ کے آیا تھا، اور اب وہ مجھے ایک نبی کے طور پہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کی، یعنی اللہ کے پاس ہیں خزانے دینے کے، جسے چاہے اللہ نبی بنائے۔ اللہ جانتا تھا کہ وہ قتل جو تھا وہ غلطی سے ہوا تھا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم یا کوئی دین کو پریکٹس کرنے والا انسان کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرے تو ہم اتنا بڑا فتنہ لے کے اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی بات نہیں مانو، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، اس کی بات نہیں سنو، یہ تو فلاں کو فالو کرتی ہے، یہ تو یہ کام کرتی ہے، یہ دین کے نام پہ یہ کر رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تلاش کرتے ہیں ہم۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور کہا، اور پھر موسیٰ نے کہا میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایسے اللہ نے پہلے سے یہ باتیں کہہ کے ان کی ہمت بنا دی کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ فرعون کا سامنا کریں۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں۔ فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے کہ یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، لہٰذا اے حامان تو میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ایسے اس نے تکبر جو ہوتا ہے نا، اس میں ہر انسان چھوٹا نظر آتا ہے، تو اس نے ایک نبی کی بات کو ایسے اٹھا کے مذاق میں ٹال دیا۔ ایک اونچا سا حامان میرے لیے اونچا سا محل بناؤ، میں اس پہ چڑھتا ہوں اور اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کے خدا کو ہے کہاں۔ اور اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو اب دیکھیں تکبر کا ایک ریزن کیا ہوتا ہے، جب انسان کو یہ خوف ہی نہیں ہو کہ اس کا حساب ہوگا، وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، اس کو کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا۔ ہمارے آفیسز میں کیا ہوتا ہے، کرپٹ ہو جاتے ہیں آفس، اگر پتا ہو کہ پوچھ ہی نہیں ہوگی، جو مرضی آئے کر لو، ہماری تو رپورٹ ہی اوپر نہیں جا رہی، اندر ہی اندر جو کرنا ہے کرنا۔ تو جب آخرت کے متعلق ہمارا عقیدہ کمزور ہے کہ ہماری پوچھ نہیں ہوگی، تو پھر ہم کوئی سے بڑا جرم بھی کر سکتے ہیں، ایزیلی کر سکتے ہیں۔ یہی بات اللہ نے یہاں پہ کہی۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرغنے بنا دیا، اور یوم قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور یوم قیامت وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔
ان پہ قبر میں آج بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لوگوں کی بصیرت، ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ اور اے نبی، جب ہم نے موسیٰ پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعے کے گواہ تھے، لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی، پھر ان کی عمریں طویل ہوئیں، اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پہ ہماری آیات تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن یہ وحی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ پھر ہم تیری آیات کا اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے تو ہم رسول نہ بھیجتے۔ لہٰذا جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو وہ کہنے لگے، اسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار جادوگر ہیں، یعنی ہارون اور موسیٰ۔ اور انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تاکہ میں بھی اس کا اتباع کروں۔ تو پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم انہیں لگاتار اپنی ہدایت اور نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو واقعی پہلے اپنی کتابیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب قرآن آیا تو انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند لوگوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی رائگاں نہیں کرتا۔ ہم بہت سارے انسان ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے ہم اسی دن ان سے غصہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی زیادہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے ہم ان سے نفرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم ان کی ساری نیکیاں، ان کے اچھے کام، سارے احسان بھلا دیتے ہیں۔ یہ ہے ایکسٹریم کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ نہیں دکھایا۔ اللہ نے جگہ جگہ بنی اسرائیل پہ کہا، ذلت اتاری، محتاجی میں ڈالا، غضب اتارا، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی مسلمان ہوئے اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں کی کہ یہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے، ان لوگوں کو ان کا 2 بار اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ کون کہتے ہیں یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جو اپنی کتابیں بھی مان لیتے ہیں، دوسروں قرآن کو بھی مان لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کے منہ نہیں لگتے، وہ کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا تمہارے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجاشی کے دربار میں جب سورہ مریم پڑھی گئی تھی تو نجاشی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، اور بعد میں پھر اس نے اپنے کچھ لوگ بھیجے تھے، اور وہ جب ادھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے آئے تھے، مطلب وہ کرسچین تھے لیکن ان کو یقین پوری طرح نہیں تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ہو سکتا ہے آ کے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر لیں، لیکن جب وہ آئے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اسلام کو پراپر قبول کر کے پھر واپس اپنے ملک جانے لگے۔ جب جانے لگے تو راستے میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان کو پکڑ لیا، ان پہ آوازیں کسیں، ارے دیکھو یہ کیسے احمق لوگوں کا قافلہ، ہم نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے، یہ آئے تھے ویریفائی کرنے اور خود ہی غلام بن کے جا رہے ہیں، دیکھو انہوں نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا، نئے دین کو قبول کر لیا۔ تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے تم پہ سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جاہلوں کو یہ جواب دیا تھا نا، قالوا سلاما۔ ہر جگہ جہاں لوگ آپ کے منہ لگے، آپ کا مذاق اڑائیں اور آپ کو پتا ہو یہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے،
آپ کہہ دیں سلام، سلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا سلام ہو، ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہتے، ہم میں اور تم میں جو جس حال پہ ہے وہی کچھ اس کا حصہ ہے، ہم نے اپنے آپ کا بھلا چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ جو آیات ہیں یہ اس بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ اے نبی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے نبی کے پاس آئے تھے وہ لوگ اور نبی نے ایسا امپریس کیا اس لیے وہ اسلام قبول کر گئے۔ اصل کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے۔ لیکن یہ بھی خوف تھا اہل مکہ کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی اور اپنا دین بدل لیا تو پھر ہماری جو ایک تو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ویک ہو جائے گی، پاور میں کمی آ جائے گی، اور آس پاس کے قبیلے اور عرب کے آس پاس کی جو ملک ہیں وہ جو ان کی عزت کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس بیت اللہ تھا، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ پھر تو ہم ایک کامن مین بن جائیں گے اس کی بات ماننے سے، کیونکہ یہ لوگ کسٹوڈین تھے بیت اللہ کے۔ تو ان کے قافلے کاروان جب جاتے تھے مکہ سے یمن اور شام کی طرف تو کوئی بھی ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتا تھا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے، تو یہ بہت اتراتے تھے۔ اور یہ جو حرم تھا یہ امن والی جگہ تھی، یہاں پہ کوئی ان پہ اٹھا نہیں سکتا تھا ویپنز، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی تو ہمارا یہ ساری پاور اتھارٹی چلی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تیری پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے اس حرم کو ان کے لیے امن والا بنایا ہے تو کیا ہم بعد میں نہیں بنائیں، جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، جن کی اکنامکس بہت اسٹرانگ تھی، لیکن وہ سب بستیاں ہلاک ہوئیں۔ چنانچہ ان کے یہ گھر اجڑے پڑے ہیں، ان کے بعد بہت تھوڑے آباد ہوئے اور ہمیں ان سب کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے، وہ ان پہ ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب ان کے باشندے ظالم ہوں، یعنی جب باشندے اس کے ریزیڈنٹ ظلم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان بستیوں پہ عذاب بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے ظلم سے باز آ جائیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور تمہیں جو بھی چیز دے دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی متاع اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور زیادہ دیر کا ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر اس وعدے کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی متاع دی پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا؟ بس یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گناہ کی طرف شیطان بلاتا ہے اور ہم بڑھنے لگتے ہیں، اس وقت ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ ایک طرف اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اس وعدے کو چھوڑ کے اور اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں کر کے اور ہم گناہ کی طرف اگر بڑھ جائیں تو پھر تو ہم اسی شخص کی طرح ہو جائیں گے نا، جو پھر کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں حاضر کیا جائے گا، جس نے دنیاوی زندگی کے فائدے کو ترجیح دی کہ چلو دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا آخرت میں۔ تو ہمارے قدم خود بخود رک جائیں گے کہ اللہ نے تو مجھ سے جنت کا وعدہ کیا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں اس حقیقت سے تھوڑی سی دیر کے دنیا کے مزے کے لیے کیوں اللہ کے وعدے کے خلاف کر رہی ہوں، کیوں اپنی جنت چھوڑ رہی ہوں؟ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ وہ لوگ جن پہ عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اور ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب ہی نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پہ چلتے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اب ہم تو اپنے رسول کو نہیں دیکھ رہے، اگر ہم سے سوال ہوا تو کیا سوال ہوگا کہ تم نے اپنے رسول کی سنتوں کے معاملے میں کیا معاملہ کیا؟ تو اس دن حقائق ان پہ گم ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہیں کر سکیں گے، لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔
اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون۔ پھر اللہ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، سوال کر کے ہم کو کہتے ہیں تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کرو، سوچو، غور کرو۔ اے نبی کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی لا کے دے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ ہم تو آج سائنس پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے وہ ایک پلانٹ ہے اور وہ اپنے آربٹ میں روٹیٹ کر رہی ہے، اپنے ایکسس پہ خود بھی روٹیٹ کر رہی ہے اور سورج کے سامنے بھی روٹیشن کر رہی ہے۔ اگر جیسے اس وقت ہم جس ملک میں ہیں یہ سورج کے بالکل سامنے ہیں، ہم زمین کے اس حصے پہ ہیں کہ سن ریز سیدھی ڈائریکٹ آ کے ہمارے حصے پہ لگتی ہیں آگے، اسی لیے گرمی کا موسم زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس زمین کو روٹیٹ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر وقت سورج کی ریز آ کے ڈائریکٹ لگتی رہیں گی، ہر وقت گرمی کا موسم رہے گا، ہر وقت دن نکلا رہے گا، رات کبھی آئے گی نہیں۔ یہ صرف اور صرف روٹیشن ہے جس کی وجہ سے دن اور رات آ رہے ہیں اور موسم آ رہے ہیں، سمر آ رہی ہے، ونٹر آ رہی ہے، اور ان سیزنز کی وجہ سے اس کا اثر ہماری کراپس پہ، ہماری غذاؤں پہ پڑتا ہے۔ جیسا ویدر جو سیزن آتا ہے اس حساب سے اسی وقت کے فروٹس آتے ہیں، اسی وقت کی کراپس آتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس زمین کی روٹیشن سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر میں اس رات کو سرمت کر دوں، ہر وقت رات رہے، دن آئے ہی نہیں، تو پھر کون تمہیں دن لا کے دے گا؟ کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا کے دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ یہ دن اور رات بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پوچھیں جہاں پہ 20 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے کہ وہ لوگ روزہ کیسے افطار کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر کرو۔ لعلکم تشکرون، لعل جو ہوتا ہے یہ حرف ترجی ہے، یعنی شاید ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید کہہ کے کہہ رہے ہیں شاید تم شکر کرو، کیونکہ اتنی انسان ناشکری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں دیکھو دن اور رات کے بارے میں ہی سوچ لو، ہو سکتا ہے تمہیں یہ نشانی میری سمجھ آ جائے، پھر تم میرا شکر کرنے لگ جاؤ۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ۔ پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ پھر آگے ایک اور اسٹوری یہاں آتی ہے، القصص ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ قارون کا نام سب نے سنا ہوگا، ہم بہت بولتے ہیں اردو میں قارون کا خزانہ، اس کے پاس تو قارون کا خزانہ۔ تو واقعی قارون جو تھا وہ خزانے رکھنے والا انسان تھا۔ قارون بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، لیکن اس کے پاس دولت اتنی زیادہ تھی کہ خزانے جمع ہو گئے تھے، کہ اس خزانوں کی وہ جو کیز ہوتی تھی نا وہ اتنی بڑی بڑی اتنی ہیوی ہوتی تھی کہ 4 5 اس کے نوکر ان کو اٹھا کے چلتے تھے، ایک آدمی ان کیز کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اتنے خزانے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو بھی بنی اسرائیل کی اس وقت شریعت تھی اس حساب سے آ کے اس کو کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ نکالے اپنے مال کی، اپنے خزانوں کی۔ تو یہ بڑا ناراض ہوا تھا، اور ناراض ہو کے اس نے بنی اسرائیلیوں اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور فرعونیوں سے جا کے مل گیا، کیونکہ بہت امیر تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ امیر امیر کو اٹریکٹ کرتا ہے، ایلیٹ کلاس میں سب دیکھتے ہیں اچھا فلاں کی اتنی ملز ہیں، اچھا اس کی اتنی فیکٹریز ہیں، اچھا وہ گروپ آف کمپنیز کا اونر ہے، اچھا فلاں عورت کے اتنے بزنس ہیں، سب فوراً شامل کر لیتے ہیں اپنی پارٹی میں۔ ایلیٹ کلاس کے پاس صرف اسٹیٹس ہوتا ہے اصل چیز، اور وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور وہاں پہ ہر کوئی اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہے۔ قارون جو تھا وہ فرعونیوں سے جا کے مل گیا تھا، اور پھر یہ حامان اور فرعون کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو اب یہاں اس کا ذکر آتا ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پہ ظلم کیا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے
کہ بلا شبہ اس کی چابیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ طاقتور مرد بھی تھک جاتے تھے وہ کیز چابیاں اٹھا کے۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تو اترا مت۔ اب جب وہ نکلتا تھا نا باہر تو لوگ اسے دیکھتے تھے، تو جو عقلمند لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو اتراؤ نہیں، لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں یہاں پہ فرحین کی بات آ رہی ہے؟ کیونکہ جب اتنے کنوز اتنے خزانے ہوں گے تو پھر خود بخود تکبر تو آئے گا، اور تکبر آئے گا تو ریاکاری بھی آئے گی کہ آپ شو آف بھی کرنا۔ اب اتنے خزانوں کی، پہلے تو وہ کیس کو باہر لے کے چلتا تھا کہ سارے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اتنی بڑی کنجیاں ہیں، خزانوں کی کیز ہے۔ پھر یہ کہ جو اس کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہوگی اس زمانے میں وہی اتنی شاندار ہوتی ہوگی۔ ابھی آج ہم کوئی بہت ہی لیٹسٹ ماڈل کی لیمبورگینی یا کوئی بہت حسین و جمیل گاڑی لے کے نکل جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ سائلنسر نکال نکال کے، آوازیں نکال نکال کے پوری دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم یہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ ایسی خاص شاہراہیں ہیں، ایسے راستے ہیں، ایسے محلے، ایسی جگہیں جہاں لوگ جاتے ہی ویکینڈز پہ صرف ریاکاری کرنے، شو آف کرنے کے لیے۔ تو جو علم والے لوگ تھے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ والی چیزیں جب اللہ کسی کو اتنا دے دیتا ہے تو پھر اس کا شو آف نہیں کیا جاتا، ایسے نہیں دکھایا جاتا، اس پہ اتراتے نہیں ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی تو بڑا لکی ہے کہ تیرے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں، ان خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو تیرا تو آخرت میں بھی اتنا بڑا گھر بن جائے، اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اور تو زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر دوبارہ فساد کی بات آ رہی۔ مفسد فرعون کو کہا تھا کیونکہ اس نے کلاس سسٹم بنایا تھا، مفسد قارون کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے بھی فساد پھیلا دیا۔ کیسے فساد پھیلایا کہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں بھرتے تھے، دیکھو فرعون کیا ڈریس پہنتا ہے، کیا گاڑی ہے، کیا سواری ہے، کیا خزانے ہیں، کیا جویلری ہے، حسرت سے لوگ دیکھ دیکھ کے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جاتی ہے سوسائٹی۔ ایک طرف ایلیٹ کلاس اتنا کچھ ایسے ایسے فیشن کرتی ہے، کرٹنس میں بھی سورس کی لگے ہوئے ہیں، کپڑوں میں بھی سورس کی لگے ہوئے ہیں، بیگز میں بھی، جوتوں میں، ہر چیز میں، اور اس کی نمائش ہو رہی ہے۔ شادیوں کے فنکشنز، ہر بات میں رسم، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو رسمیں ہیں یہ ان کی وجہ سے بھی پھر آگے جا کے یہ چیز فساد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص ایک رسم بناتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ رسم کریں گے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ کر سکے، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، آپ اسے منع کر دیتے ہیں میں تمہیں ٹوائے لے کے نہیں دوں گا، اور اس بچے کو اگر اس ٹوائے کی بہت زیادہ طلب ہو تو وہ کیا کرے گا، وہ جا کے اپنے کسی فرینڈ کا چوری کر کے لے کے آ جائے گا۔ اکثر بچے یہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی محبت اور اپنی تڑپ کے پیچھے، کہ وہ حرام کام بھی کر لیتے ہیں، چوری بھی کر لیتے ہیں۔ وہی پوری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جب ایک اپر کلاس بڑھ بڑھ کے فیشن کرتی ہے، ایک سے ایک ان کی پارٹیز ہوتی ہیں، ایک سے ایک ڈریسنگ، ایک سے ایک ان کے کھانے، ان کی ہوٹلنگ، ان کی رسمیں، ان کا دکھاوا، پھر وہ سوشل میڈیا پہ جس طرح پوسٹ کرتے ہیں، پھر جو لوگ ان کے ویلاگرز اور بلاگرز کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، اس ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی رہ جاتا ہے ہمیں بھی یہ کرنا، اور اس کو کرنے کے لیے چاہے ان کی جیب میں ہو یا نہ ہو لیکن وہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیسہ آتا ہے ضرورت کو مار دیتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں تو برانڈ ہی حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو کلاس سسٹم بنتا ہے یہ بہت بڑا فساد پھیلاتا ہے، اور قارون نے یہی کیا، اس نے فساد پھیلا دیا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ اب دیکھیں یہ تھا اس کا تکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے، لوگ اسے سمجھا رہے ہیں کہ اے قارون تیرے اوپر تو اللہ نے احسان کیا ہے، یعنی تجھے تو بہت زیادہ دیا ہے، تو بھی احسان کا معاملہ کر، یعنی تو بھی لوگوں کو یہ مال بانٹنے میں احسان کا معاملہ کر، یہ نہیں کہ چلو تھوڑا سا دے دی، بڑھ بڑھ کے دے۔ جب اللہ نے تجھے بڑھ بڑھ کے، تیری سپلائی پیچھے سے بڑھ بڑھ کے آ رہی ہے تو آگے بھیجے گا تو وہ بھی زیادہ بھیجے گا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ارے ایسا کیوں کروں، میں نے تو اس محنت سے یہ مال کمایا ہے، میرا علم ہے، میری نالج ہے، میری محنت ہے۔ بہت سے لوگ اپنے علم کے اوپر ایسا تکبر کرتے ہیں کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ علم کو دے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس نے بھی یہی کیا کہ جو کچھ آج میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا
کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے تھے جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور مال یا جماعت میں زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ پھر وہ اپنے پورے کر و فر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یعنی نکلا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف شو آف ہی کرتا رہتا تھا، ہر چیز باہر نکال نکال کے لوگوں کو دکھاتا تھا۔ اس لیے یہاں پہ یہ ورڈ آیا فخرجا۔ خرجا کیا ہوتا ہے؟ ایگزٹ، مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں، یعنی وہ باہر نکل نکل کے دکھاتا تھا، شو آف کرتا تھا۔ آج ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ہر چیز گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کو دکھا دیتے۔ اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح دھسا دے جو پھر آگے قارون کے ساتھ ہوا، کہ وہ باہر نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے، وہ جو حسرتیں ہیں، آہیں بھرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ایلیٹ کلاس کے فیشن دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، وہ کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بلا شبہ وہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ تھے جن کے پاس علم تھا، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو سکھائی جاتی ہے۔ یعنی جو صبر کرتے ہیں نا، صبر کس پہ کرتے ہیں؟ ان کو بھی دیکھ کے دل میں تڑپ آتی ہوگی لیکن وہ صبر کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ہمیں یہاں نہیں دیا اللہ آخرت میں دے دے۔ رشک نہیں کرتے۔ دیکھیں رشک صرف دو حالتوں میں جائز ہے، آپ اس شخص پہ رشک کریں جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو لٹاتا پھرنا، آپ اس پہ رشک کر سکتے ہیں جسے اللہ نے بہت مال دیا اور وہ مال اللہ کے راستے میں لٹاتا پھرنا، ان دو کے علاوہ رشک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، یہ ہوا اس کا انجام۔ اللہ کا عذاب آسمانوں سے پتھروں کی شکل میں بھی برسا، زمین میں دھسانے کے واقعات بھی ہوئے، سمندر میں غرق ڈبونے کے واقعات بھی ہوئے، ہر طریقے سے اللہ نے متکبروں کا صفایا کیا۔ یعنی پورے کے پورے اس کے خزانے، اس کی چابیاں، وہ خود زمین میں دھستا چلا گیا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ اور جنہوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، اب اللہ ان کا حال بھی بتا رہے ہیں، جو آئیں بر بر کے اس کی شوف پہ متاثر ہو جاتے تھے تو اس کے سٹیٹس کو دیکھ کے تمنائیں کرتے تھے، صبح اٹھ کے کہنے لگے ہائے شامت، ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ انہوں نے عبرت پکڑ لی، ہائے شامت، کافر فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ دیکھیں بار بار فساد کی بات آ رہی ہے۔ ہم کرپشن کا مطلب سمجھتے ہیں جو چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، رشوت لیتا ہے، نہیں، جو کرپٹ وہ ہوتا ہے جو کلاس سسٹم بناتا ہے، جو بہت پیسے والا ہو کے اس میں سے حق نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، بخیلی کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، تو پھر وہ فساد کرتا ہے، اور جو بڑائی چاہتا ہے، اور اچھی عاقبت تو متقین ہی کی ہے۔ دیکھیں شو آف کو سمجھیں، ہم خواتین میں یہ عادت بہت ہوتی ہے، لیکن ایک مائنیوٹ سا ڈفرنس ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اچھی چیز گھر کے لیے خریدی، آپ نے کوئی اچھی چیز پکائی، آپ نے کوئی بہت اچھا ڈریس بنایا، آف کورس آپ کا دل چاہے گا میں جلدی سے اپنی بہن کو دکھاؤں، ماں کو دکھاؤں، اپنی فرینڈ کو دکھاؤں، آپ ان سے کمنٹس لینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس یہ کتنی اچھی چیز آئی۔ آپ کی نیت میں اس وقت ریاکاری نہیں ہے، لیکن ایک نیچرل سی بات تھی۔ ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اسپیشل ڈریس بنوائیں اور یہ پہن کے سوچ کے پہلے سے جائیں کہ دیکھنا آج میں جب جاؤں گی اس پارٹی میں سب مجھے دیکھیں گے، میرا ڈریس جیسا تو کوئی پہن ہی نہیں سکتا، میرا ایستھیٹک سینس اتنا ہائی ہے، جو چیز میں پہنتی ہوں، جس ڈیزائنر سے یا جس ولاگرز کو میں فالو کرتی ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا، دیکھنا سب مجھے دیکھتے رہیں گے۔ انہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کے بعد دکھانا اپنی چیزیں، یہ ہے ریاکاری۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یقیناً وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب تلقی کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے ہوئی ہے، لہٰذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہوں، اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئیں، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کا حکم چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اللہ کا بھی چہرہ ہے، کیسا ہے یہ ہم نہیں سوال کر سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے۔ عنکبوت، عنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں۔ کل آپ نے نمل چونٹی کے اوپر پڑھا، اس سے پہلے مچھر کا ذکر آیا، ذبابہ مکھی کا آیا، سورۃ النحل نحلہ ہنی بی کا آیا، اور اب عنکبوت۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام پہ بھی صورتیں بنائی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ انہیں حق سے پیدا کیا ہے، ان سے بھی ہم نے لیسن لینا ہے، اور بہت اچھی صورت ہے، بہت بڑے بڑے لیسنز ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے۔ یعنی کیسے پاسبل ہے کہ ہم یہ کہیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آزمائے گا نہیں، بس ہم ایمان لیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء کی، پھر صالحین کی، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں کی۔ انسان پہ آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو یعنی اسٹرانگ ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے یعنی کمی کر دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر آزمائی جنت مل جائے۔ یہ ذکر بھی آتا ہے اس میں کہ خباب بن ارت سے متعلق یہ بیک گراؤنڈ ہے ان آیتوں کا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بہت ارلی جو مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے تھے مکہ میں، اور اس زمانے میں مکہ میں بہت زیادہ ریلیجیس پرسیکیوشن تھی، وربلی، فزیکلی، مینٹلی، ہر طرح سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے تھے۔ اور یہ جو خباب بن ارت تھے ان کے ساتھ تو یہ کرتے تھے کہ ان کو لے جا کے، ان کا جو ماسٹر تھا وہ ان کوئلے ہوتے ہیں نا جیسے، ان کو گرم کر کے اور ان کے اوپر انہیں الٹا لٹا دیتا تھا، یعنی ان کی جو کمر تھی، بیک تھی، اس کی جو چربی تھی وہ پگھل جاتی تھی، اور پگھلنے سے، میلٹ ہونے سے جو ڈسچارج نکلتا تھا اس سے وہ کوئلوں کی آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ اس لیول پہ دین کی آزمائش ہوئی ہے۔ اب وہ کہتے اے اللہ، اچھا بھلا میں پرانے دور جاہلیت میں تھا، میں نے تیری خاطر دین کو قبول کیا اور تو اس کے بدلے میں میرا یہ حشر کر رہا ہے؟ لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور آپ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پہ یہ جواب دیا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائے ہمیں جنت دے دے؟ دین کے راستے میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں، مسلز میں، ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، جسے ڈرل کر دے نا کوئی کسی کو، تو اس طریقے سے، مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے۔ آزمائشیں تو ایسی بھی آتی ہیں، ہماری اور آپ کی تو کوئی بھی آزمائش نہیں۔ امتحان اور آزمائش الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں امتحان کیا ہوتا ہے، ایک بچہ امتحان دیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کا کلاس پروموٹ کر دی جاتی ہے، کرتے 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 ہم کیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو امتحان میں درجے بڑھتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے امتحان ہوتے ہیں، اس سے ان کے رینکس ہائی ہوتے ہیں، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر امتحان نہیں ہوتے، پھر آزمائشیں آتی ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوتی ہیں۔
اگر ہم اس میں توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش ہمارے لیے مزید نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ضرور آزمائے گا۔ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف نیک لوگوں کی آزمائش ہوگی، لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہے کہ جو برے عمل کر رہے ہیں ہم کہیں دیکھو ہماری تو آزمائشیں اللہ کر رہا ہے اور برے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ کے نکل جائیں گے، ہر چیز سب کی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ جان لے بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو اصلی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی کے ابھی اے اللہ اس ظالم کو ابھی میرے سامنے ابھی سزا دے، یہ بے صبرا پن ہم نہیں دکھا سکتے۔ اللہ نے قیامت اسی جزا سزا کے لیے بنائی۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسی، اور جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، مطلب جو اسٹرگل کرے وہ اپنے لیے اپنے فائدے کی اسٹرگل کرتا ہے۔ بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ پیچھے سے ہم پڑھ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ حق سے بڑھ کے معاملہ کرنا ہے۔ والدین کی اطاعت فرض کے درجے میں ہے، لازم ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے ماں باپ کا نافرمان، لیکن کنڈیشنل اطاعت ہے۔ اگر ماں باپ یہ کہیں شرک کرو، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں، ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جو دین کو پریکٹس کرتی تھی تو مائیں ان کے پیچھے سے یوں پکڑ پکڑ کے سروں پہ سے حجاب اتار دیتی، شادی میں جانے اتارو یہ، سب لوگ تمہیں وہاں دیکھیں گے، تمہارا رشتہ نہیں آئے گا، کوئی تمہیں پسند ہی نہیں کرے گا، ملا نہیں بن کے جانے کی ضرورت نہیں۔ مائیں یہ کرتی ہوتی ہیں، چھپ چھپ کے بچیاں قرآن پڑھتی تھیں، چھپ چھپ کے امتحان دیتی تھیں، ایسے بھی لوگ گزرے، ان کے اپنے ہی ماں باپ ان کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے یہ آیات آتی ہیں کہ ان کی والدہ نے کہہ دیا تھا کہ میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں اگر تم نے دوبارہ سے قرآن دین میں لوٹ کے نہیں آئے۔ اور سعد بن نبی وقاص نہیں آئے تھے، ان کے بھائی نے پھر اپنی ماں کو جب بے ہوش ہو کے گر پڑی تھی تو بھائی نے جا کے پانی پلایا تھا، لیکن سعد بن نبی وقاص نے کہا نہیں میں دوبارہ سے اپنے دور جاہلیت کے دین پہ اب نہیں جاؤں گا، اسلام قبول کر کے واپس نہیں پلٹوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ ماں باپ چاہے کافر بھی ہوں لیکن تم ان کو گالی نہیں دے سکتے، تم ان پہ آواز نہیں بلند کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، تم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے لیکن شرک نہیں کرو گے، اس کام میں ان کی بات نہیں مانو گے جو اللہ نے ممنوع قرار دی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا تکلیف دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عالم ہے۔ اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی بھی بس مشکل آ جائے، دیکھیں زندگی میں سب کے مشکلیں آئیں، انبیاء کے بھی آئیں، صالحین کے بھی آئیں، ان کی زندگی میں جو مشکل آتی ہے وہ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں مذہب سے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب مجھ پہ پڑا ہے، اس سے اچھی تو میں پہلے ہی تھی۔ بہت سے لوگ دین سے باہر آ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ان کو بوجھ لگنے لگتا ہے۔ ایک خاتون، میں پاکستان گئی، میں نے وہاں پہ جا کے ان کو بہت سمجھایا، وہ حجاب سے متاثر ہوئی، میں نے ان کی تھوڑی کاؤنسلنگ کی، ماشاءاللہ انہوں نے حجاب لینا شروع کر دیا بہت اچھے طریقے سے، لیکن صرف حجاب لیا مگر علم نہیں لیا، قرآن پڑھنا نہیں شروع کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں تو واپس آ گئی، تھوڑے عرصے تک وہ اس پہ قائم رہی، اور پھر تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا، جو مشکل ہے اللہ اس حجاب لینے کی وجہ سے تو اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب تو یہ پرابلم ہو گئی، میں تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، میرے ساتھ تو مسئلے یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تھوڑے دن بعد کا گرمی بہت ہے، حجاب اتار دیا، تھوڑے دن مزید گزرے، دوپٹہ اتار دیا، مزید گزرے ٹوٹل ویسٹرن فیشن پہ آ گئی۔ لوگ جو ہے وہ دنیا کی جو بھی مشکل آتی ہے نا اس کو سب کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اللہ کا عذاب، ہر چیز اللہ کے عذاب سے ریلیٹ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں یہی بات کر رہے ہیں، ورس نمبر 10،
دیکھ لیں یہاں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگ اسے ستاتے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کا عذاب ہے، ہر چیز کو اللہ کا عذاب بنا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو کچھ جہان والوں کے سینے میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں؟ تو یہ اس زمانے میں بھی منافقوں کا عمل ہوتا تھا، اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے، اور وہ منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے کہ منافق جب انسانوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے فوراً کہتے ہیں اللہ کا عذاب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے رہے روز قیامت ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، دوبارہ سے پھر سے نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ آتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دی۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تم تو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ یہاں پہ سارا کانٹیکسٹ انبیاء کا پھر سے آ رہا ہے کہ اصل ڈپینڈنسی اللہ پہ ہونی چاہیے، رزق، اولاد، بیماری، ہر چیز کے لیے اللہ کو کانٹیکٹ کرو، مت جاؤ دنیا والوں کے دروازوں پہ۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے، اور رسول کا کام تو صرف کھول کے پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے لوٹائے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پہ خوب قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے گا، جس پہ چاہے رحم کرے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس ہو جاتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے۔ ہم خیال لوگ جب آپس میں مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دوستی میں فالو کرتے ہیں۔ ہماری دوست کرسمس مناتی ہے، کرسمس پارٹی میں جاتی ہے، ہمیں انوائٹ کرتی ہے اور ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، میں تھوڑی مانتی ہوں ان چیزوں کو، میری دوست مجھے لے جا رہی تھی میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ تو یہاں یہی کہا گیا کہ یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پہ لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگے تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ آج ہم دوستوں کے کہنے پہ جو جو حرام جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، جو جو حرام کام ہم کر لیتے ہیں، وہی دوستی وہاں پہ لعنت میں بدل جائے گی اور سب ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دی اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں ہے۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی فحاشی پہ اتر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ یعنی ان کی پارٹیز میں یہ والے کام ہوتے تھے، یہ ہزاروں سال پہلے کا کلچر ہے۔ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لیا۔ لوط نے کہا ہے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کے آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی صدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔
انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے پہ غمزدہ ہوا اور ان کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا کہ مت ڈرو، مت غم کھاؤ، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے کھلی نشانی کے طور پہ چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، یوم آخرت کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ مساکن سے واضح ہو چکی ہے۔ اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کے آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ ایک حدیث کے الفاظ سے مسند احمد کی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ گروپنگ ہوگی، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کی گروپنگ کیا ہوگی پھر؟ جہاں پہ قارون کھڑا ہوگا، حمان کھڑا ہوگا، فرعون کھڑا ہوگا، اس کے گروپ میں وہ لوگ جائیں گے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چیخ چنگار نے آن پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے۔ یہ تھے اللہ کے عذاب۔ اب آگے آ رہا ہے عنکبوت کا ذکر ورس 41 سے۔ ان لوگوں کی مثال، اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے۔ کارساز کون ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں عربک میں بھی وکیل۔ جیسے ہم دنیا میں اپنا کیس لڑنے کے لیے کسی کو وکیل کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ دنیا کے ہر معاملے میں کیا کرتے ہیں، اللہ کو وکیل بنانے کے بجائے انسانوں کو وکیل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کو اپنا اولیاء بنانے کے بجائے انسانوں سے ایسی دوستیاں گاڑ لیتے ہیں، ایسے ایسے ہائی کانٹیکٹس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنے دنیا کے مطلب پورے کر سکیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی، عنکبوت، اسپائڈر۔ مکڑی کی سی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا۔ آپ کو پتہ ہے اسپائڈر ویب، مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ چھوٹی سی ایک آیت ہے لیکن اس میں اتنی بڑی بڑی میننگز چھپی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں کون کون سے اسپائڈر ویبس ہیں۔ جیسے مکڑی ایک کمزور سا گھر بناتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ اس گھر کے اندر رہ رہی ہے اور بڑی سیف، تو کیا ہوتا ہے اگر ابھی ہم کبھی کوئی چیز گر رہی ہے اور وہ مکڑی کے جالے کو پکڑ لے تو کیا وہ بچ جائے گی؟ جالا بھی جائے گا، وہ بھی جائے گی۔ یعنی سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، اور وہ کیا سمجھتی ہے کہ میرا گھر کیا ہوتا ہے، مطلب وہ مکڑی اس گھر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا گھر اسے بچائے گا۔ ہم بھی تو کرتے ہیں نا، ہمارے گھر میں ہم رہیں گے، ہم بارش سے بچ جائیں گے، ہم دھوپ سے بچ جائیں گے، ہم موسموں کی سختی اور گرمی سے بچ جائیں گے، ہم ایک چھت کے نیچے سیف رہیں گے، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تو فزیکل سینس میں ہے، اب آپ اس کو مانوی طور پہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ بچپن سے ہماری ڈیپینڈنسی ہوتی ہے نا، ہم چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، بڑے جوان ہو جاتے ہیں اپنی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے شوہروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں بیٹوں پہ، بچوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو کہتی ہیں میرے شوہر ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے حجاب کر لیا، بہت سی خواتین کہتی ہیں میرے بچوں کو میں ٹائم نہیں دے سکوں گی اگر میں نے قرآن کا کورس کر لیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو خوش کر لیا، اگر ہم نے بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر لی، بینک میں بہت زیادہ پیسے ساری زندگی جمع کر کے ایک اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے، بس اب ہمارا فیوچر سیف۔
ہمارے پاس ایک بہت مضبوط سہارا آ گیا، پیسہ مضبوط سہارا جس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، اولاد مضبوط سہارا، شوہر مضبوط سہارا، یہ سارے سہارے کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سہارے سب ویک ہیں۔ اصل سہارا اللہ کا سہارا ہے، مت ڈیپینڈ کریں، مت بنائیں مکڑی کے جالے اپنی زندگی میں۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں بس علم والے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ ابھی سورۃ العنکبوت چل رہی ہے، پارہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پلیز زندگی کے ناپائیدار رشتوں سے ڈیپینڈنسی ختم کریں، اسپیشلی ہم خواتین بہت ڈیپینڈنٹ ہو کے رہتے ہیں۔ آج آپ لوگ کنیکٹ ہوتی ہیں، اب ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہمیں کنیکٹ کر کے دیں گے، ہمارے بچوں سے پوچھیں گے، وہ کنیکٹ کر کے دیں گے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک آزاد عورت بن کے سینہ تان کے باہر نکل جائیں، نہیں، ہم سب خود کریں۔ ایک نیچرل ڈیپینڈنسی ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں ایک قوام اپنے اوپر چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں اور جس کام پہ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے وہاں ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا میں سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بیٹا سہارا، شوہر سہارا، فلاں سہارا، بینک بیلنس سہارا، پراپرٹی سہارا، اونچے اونچے مہر ماں باپ لکھواتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی سیف طلاق نہیں ہوگی، مہر زیادہ لکھوا دیں گے۔ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ شادیاں مہر زیادہ لکھوانے پہ بچ جاتی ہیں، کامیاب ہو جاتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے باہر آئیں اور اللہ کو اپنا سہارا بنائیں، جیسے اختی موسیٰ نے سہارا بنایا، موسیٰ نے سہارا بنایا، بی آسیہ نے سہارا بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کو سہارا بنایا۔ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔